बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें मेरे पास। पहली खबर GSU के मुतल्लिक है, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के मुतल्लिक है और एक हिदायत जारी की गई। ये क्या हिदायत जारी की गई है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया किन हालात के अंदर और स्टेट सीक्रेट लीक हो सकते हैं, ऐसे खदशे का इजहार किया गया। इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और आखिर में मरीम नवाज की कॉर्नर मीटिंग का हाल अहवाल भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से एक हिदायत जारी की गई ISI को और फौज के तमाम अफसरान को कि उन्होंने किसी से नहीं मिलना, सियासी जमातों से राबते नहीं करने, खामोश रहना है। और उन्होंने उसकी एक बाकायदा जो टाइमलाइन भी रखी, जिस खबर का हवाला हम दे रहे हैं उसमें इमरान खान के उस बयान का भी जिक्र किया गया जो उन्होंने टीवी इंटरव्यू में दिया कि जब वो लोगों के इंटरव्यूज कर रहे थे ज़िमनी इंतखाबात में, तो उस वक्त कहा गया कि हमें अननोन नंबर से बात की जाती है और कहा गया, पैगाम दिया गया कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ना। फिर श्री मजारी, फिर यास्मीन राशिद का भी एक बयान साहिब ने आया और उन्होंने स्टेशन कमांडर का जिक्र किया। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक बयान जारी किया। तो इसको बुनियाद बनाया गया, यानी तमाम लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर कर रहे हैं। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि अगर तहरीक इंसाफ के पास किसी किस्म के सबूत मौजूद हैं तो वो रिकॉर्ड पर लेकर आए और इसके हवाले से बाकायदा कार्रवाई भी की जाएगी। राय साहब, अब कुछ सवालात हैं। यह हिदायतनामा जारी किया गया, जिन हालात में जारी किया गया आपके सामने है। ज़िमनी इंतखाब, पंजाब का मार्का, जो भी जीतेगा वो यकीनन उसकी हुकूमत की जिंदगी लंबी हो जाएगी वफाक के अंदर। और अगर नून लीग हार गई तो शायद ये मुश्किल हो जाए वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक महदूद रहे। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर दूसरी तरफ KP में उनकी हुकूमत होगी और मार्जिन जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसको इंपोर्टेड हुकूमत के हैंडलर्स और फिर बाकी लोग जो इनको लेकर आए उनके लिए भी कि इनकी हुकूमत को ज्यादा देर जो है वो वक्त निकाल सके। अब राय साहब, कुछ सवालात हैं इस पूरी सिचुएशन के अंदर। एक तो ये भी बताएं कि ये खबर कहां से आई, किसने दी, इसका सियाको सबाक क्या है, दिफाई सोर्सेस कौन से हैं, किन जराए से ये खबर को शाये किया गया। और फिर जहां तक कप्तान साहब का, हम इमरान खान का जो एक बयानिया है वो दुरुस्त था न्यूट्रल्स के हवाले से, और इंपोर्टेड हुकूमत को किस किस्म की सपोर्ट मिल रही है, जरूरत क्यों महसूस हुई इस हदायतनामे की जारी करने की, ऐसे हालात क्या खराब हो गए कि बाकायदा, आपको याद होगा DGI SPR ने तो पहले भी कहा था कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम दूर हैं। और फिर इस बयानी को नून लीग के लोगों ने भी इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ भी खान साहब भी करते हैं कि न्यूट्रल्स से मैं सवाल करता हूं कि न्यूट्रल, अच्छे और बुरे के दरमियान न्यूट्रल कुछ नहीं होता, आपको अच्छाई की तरफ खड़े होना चाहिए। आज सियासी मंजरनामे पर जो सिचुएशन पैदा हो गई है किसी के न्यूट्रल रहने की वजह से, हालात मुश्किल हो गए। लेकिन ये हदायतनामा क्यों जारी करना पड़ा, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी है? देखें हाशमी साहब, फौजी क़यादत के पास, या आप कह लें कि ISPR के पास, किसी भी खास मामले पर, किसी भी मखसूस मामले पर, या फौजी क़यादत के मुतल्लिक अगर कोई दावा किया जाए या फौज पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए तो उसकी वजाहत के लिए या ISPR का मौक़िफ़ सामने लाने के लिए 3-4 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से सबसे बेहतर, सबसे मौसर तरीका तो ये होता है कि DG ISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अगर फौज पर कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जिसके मुतल्लिक फौज ये समझती है कि ये इल्ज़ाम गलत है, या फौज के मुतल्लिक अगर कोई दावा किया जा रहा है और फौज समझती है कि ये एक गलत दावा है, तो DG ISPR उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मामले को क्लियर कर दें। अब हाशमी साहब, जो सियासी मामलात होते हैं तो अमूमन DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बराह रास्त ये समझा जाता है कि कोई भी DG ISPR हो, यानी इससे पहले जनरल आसिफ गफूर हो, इसी तरह अब जनरल बाबर इफ्तिखार हैं,
تو ایک آپ کہہ لیں کہ تاثر ہے کہ سیاسی معاملات کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کو کبھی بھی براہ راست بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کوئی بھی پریس کانفرنس ہو تو وہ ظاہر ہے کہ انڈیا میں بھی مانیٹر ہوتی ہے، دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی مانیٹر ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ بھی اپنایا جاتا ہے کہ چونکہ صحافی اس بریفنگ میں موجود ہوتے ہیں، جو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں، پریس بریفنگ جو دے رہے ہوتے ہیں، تو صحافی کوئی نہ کوئی ایسا سوال ضرور کر دیتے ہیں، یعنی جس وقت فوج کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہو یا فوج کے کسی مخصوص آفیسر کے اوپر الزام لگ رہا ہو، بالکل اسی طرح جیسے ایک تاثر بنا ہوا تھا کہ فوجی قیادت اور میاں نواز شریف کے درمیان کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیکیورٹی میٹرز کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی تھی، لیکن صحافیوں نے اس وقت سوالات کیے کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اور اس وقت جناب بابر افتخار نے پھر صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے اس وقت یہ کہا کہ یہ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی، اور اگر کسی کے پاس شواہد ہیں تو وہ شواہد سامنے لانے چاہیے۔ اب ہاشمی صاحب، یہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ صحافیوں کی موجودگی میں پریس کانفرنس کر دی جائے، آپ نے اپنا سیکیورٹی کے اوپر جو موقف دینا ہے وہ موقف دیں، اور جو سیاسی سوال وہاں پر ہو سکتا ہے اس کا جواب بھی دے دیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ کر دیں، آج کل وہ ٹویٹس تھوڑی کم کرتے ہیں، اور ٹویٹ اس لیے سیاسی معاملات پر عموماً نہیں کی جاتی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بھی انڈیا میں مانیٹر ہوتا ہے، دیگر ملکوں میں مانیٹر ہوتا ہے، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر جب ٹویٹ کرتے ہیں تو نیچے جو کامنٹس وغیرہ آتے ہیں تو اس سے بھی ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گری ہے اس کے بعد سے۔ جی تو تیسرا اور دلچسپ طریقہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں، یہ فوجی ذرائع کون سے ہیں، یہ دفاعی ذرائع کون سے ہیں، تو ہاشمی صاحب تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صحافیوں کو، کسی بھی صحافی کو فوج جو مناسب سمجھے اور کسی بڑے پلیٹ فارم پر، خاص طور پر یعنی کوئی بڑا اخبار، بڑا چینل ہو، تو اس کے جو صحافی ہوتے ہیں ان کو عموماً فوج کی جانب سے جو اپنا موقف ہے اس پر مبنی خبر دفاعی ذرائع کو کوٹ کر کے دے دی جاتی ہے کہ آپ اس خبر کو اس طرح سے شائع کر دیں کہ دفاعی ذرائع نے یہ بات کہی، فوجی ذرائع نے یہ بات کہی، اور اس میں کوئی کاؤنٹر کوشچن کرنے کی بھی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی صحافی کے پاس۔ جب یہ دفاعی ذرائع سے، فوجی ذرائع سے خبریں آتی ہیں تو پھر فوجی ذرائع کو کوٹ کر کے ایز اٹ از وہ خبر لگا دی جاتی ہے۔ تو جس خبر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ فوجی ذرائع سے آئی۔ دفاعی ذرائع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں تو خواجہ آصف نے کوئی وہ خبر لگوائی ہوگی۔ پاکستان میں وزیر دفاع جو ہے وہ کبھی بھی دفاعی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ فوجی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ ایک نام نہاد سیریمونیل سی پوسٹ ہوتی ہے۔ وزارت دفاع کا پاکستان کے اندر عملاً کوئی کردار نہیں ہوتا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جی ایچ کیو خود ہی وزارت دفاع ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو خبر چھپی ہے، جو انصار عباسی صاحب نے چھاپی ہے دا نیوز میں اور جنگ میں، یہ ہاشمی صاحب اس لیے بہت اہم ہے کہ تحریک انصاف نے جو الزامات لگائے تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی آف دا ریکارڈ بریفنگ ہو، کچھ صحافیوں کو بلایا ہو اور وہاں پہ خان صاحب نے اس طرح کی بات کی ہو، پھر صحافیوں نے اپنی خبر کی صورت میں یا تجزیے کی صورت میں وہ اس خبر کو باہر لے کے آئے ہوں، بلکہ یہ جو الزامات لگائے گئے لاہور میں ایک حاضر سروس آفیسر کے متعلق، یہ یاسمین راشد صاحبہ نے کیمروں کے سامنے لگائے، کیمروں کے سامنے ان الزامات کے متعلق بات کی۔ وہ جو حاضر سروس آفیسر ہیں ان کا نام بھی لیا یاسمین راشد نے، اور پھر عمران خان صاحب نے بھی کیمروں کے سامنے کہا کہ نامعلوم ایسے نمبرز ہیں جہاں سے ہمارے لوگوں کو کالز آتی ہیں۔ یہ بھی عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران کہا۔ اور چونکہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بھی رہے ہیں ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، سب سے بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف، جس کی ابھی بھی خیبر پختونخوا میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، پنجاب کی بھی عملاً سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے، اور اس وقت آپ پارلیمانی سٹرینتھ کو اگر ہٹا بھی دیں تو عوامی سٹرینتھ کا بھی تحریک انصاف کی جو پنجاب میں ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو 2 سرویز آئے ہیں ان دونوں سرویز کے مطابق خان صاحب کے موقف کی 67% لوگ حمایت کرتے ہیں، یعنی فوری الیکشن کروائے جائیں، جو خان صاحب کا موقف ہے وہ بھی 67% لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں،
اور اسی طرح الیکشن کے حوالے سے بھی جو سرویز آئے ہیں اس میں بھی تحریک انصاف کے موقف کی حمایت ہوتی نظر آ رہی ہے. تو جب عمران خان صاحب جیسا سب سے مقبول لیڈر جس کی قومی اسمبلی میں بھی سب سے زیادہ اسٹرینتھ ہے وہ اگر اس قسم کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نہ صرف یہ کہ کیمروں کے سامنے آ کے اس کو کلیئر کر دیں تاکہ اگر عمران خان صاحب کو کہیں سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے یا کسی سازش کے ذریعے اگر فوج سمجھتی ہے کہ کسی سازش کے ذریعے عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو گمراہ کیا گیا ہے تو اس سازش کو بے نقاب کرنا بھی کس کا کام ہے؟ ظاہر ہے کہ فوج اور اس کی ایجنسیوں کا کام ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو جب یہ نامعلوم نمبر سے آنے والی کالز کے متعلق بات ہو رہی ہے تو وہ سامنے آ کر بھی اس معاملے پر وضاحت دے سکتے ہیں, یعنی کیمروں کے سامنے. اور اس کی وجہ یہ ہے ہاشمی صاحب کہ الزامات جو لگ رہے ہیں وہ لگ رہے ہیں کیمروں کے سامنے. اب یہ جو خبر چھپی ہے یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی, کتنے لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی. اسی طرح اگر یہ 1-2 مرتبہ فلیش ہوئی ہے ایک ٹی وی چینل پر تو وہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے 2% لوگوں نے دیکھی ہو, 4% لوگوں نے دیکھی ہو. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر اگر پریس کانفرنس کریں یا کیمروں کے سامنے آئیں تو ظاہر ہے کہ اگلے دن تمام اخبارات میں وہ لیڈ ہوگی, سپر لیڈ ہوگی, تمام جو چینلز ہیں اس کو اپنی ہیڈ لائن کا حصہ بنائیں گے. تو پھر زیادہ وضاحت کے ساتھ, زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آئی ایس پی آر کا یا فوج کا موقف سامنے آئے گا. کیونکہ ہاشمی صاحب یہ فوج کی ریپیوٹ کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ جو 20 نشستوں پر الیکشن ہو رہا ہے پنجاب میں, ایک بات تو طے ہے کہ حمزہ شہباز پوری ریاستی مشینری استعمال کر رہے ہیں اس الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے. الیکشن کمیشن بھی حمزہ شہباز کے ساتھ ملا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ 100 یونٹ تک جو لوگ بجلی استعمال کر رہے ہیں, اچانک ان کو خیال آ گیا کہ جب ضمنی الیکشن سر پر ہیں تو حمزہ شہباز نے کس کیپیسٹی میں یہ اعلان کیا جبکہ سپریم کورٹ نے ان کو کچھ دن دیے تھے کہ جب تک ضمنی الیکشن نہیں ہو جاتا تب تک آپ وزیر اعلیٰ ہیں, یعنی ایک عارضی وزیر اعلیٰ ہیں وہ, اور اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب دوبارہ ہونا ہے. تو ایک عارضی سپریم کورٹ سے دی گئی بھیک میں جو ان کے پاس وزارت اعلیٰ ہے اس کو بھی وہ استعمال کرتے ہوئے, سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے الیکشن میں دھاندلی کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی کانٹیکس میں چیف جسٹس نے بڑا معنی خیز انداز میں حمزہ شہباز سے یہ سوال پوچھا تھا کہ حمزہ صاحب آپ دھاندلی تو نہیں کروائیں گے, یہ جو آپ چیف منسٹر رہیں گے جب تک ضمنی انتخاب ہوتا ہے تو آپ دھاندلی تو نہیں کروائیں گے؟ تو اس پر بھی حمزہ شہباز نے واضح انداز میں نہیں کہا کہ میں دھاندلی نہیں کرواؤں گا, یہ کہا کہ میں 22 سال سے پولیٹیکل ورکر ہوں. اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن کو کہنا پڑا کہ آپ سیدھا سیدھا جواب دیں بھائی, یہ نہ ہمیں بتائیں کہ آپ 22 سال سے پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے چیف جسٹس کی بات کا کیا جواب دینا ہے. اور آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ نہیں, میں کبھی بھی دھاندلی نہیں کروں گا اور اس کو انشور کروں گا. پھر آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ہو رہی ہے, بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لیکن یہ جو 20 حلقے ہیں جہاں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے وہاں استثناء دیا گیا ہے. یعنی استثناء دینے سے یا کچھ لوگوں کو ریلیف ملنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن یہ اصل میں ایک طرح سے سیاسی رشوت ہے, ایک طرح سے سیاسی لالچ ہے. پھر ووٹس خریدنے کی جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. تو پوری ریاستی مشینری اس وقت ضمنی الیکشن کو آپ یہ کہہ لیں کہ دھندلانے کے لیے اور دھاندلی کے ذریعے ان کو جیتنے کے لیے پوری ریاستی مشینری جب استعمال ہو رہی ہے تو اس پوری صورتحال میں فوج کو اس عمل سے خود کو الگ کر لینا چاہیے تاکہ اگر یہ حمزہ شہباز کی جو حکومت ہے جو جعلی طریقے سے, غیر آئینی طریقے سے بنی, جب یہ دھاندلی کرے تو سارے سوالات صرف حمزہ شہباز, شہباز شریف اور ان کی حکومتوں پر اٹھیں, ہمارے اداروں پر, فوج پر یا کسی حاضر سروس فوجی آفیسر پر کسی قسم کا کوئی سوال نہ اٹھے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ فوج ایک بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا موقف سامنے لے کے آئے اور بالکل ڈسٹنس اختیار کر لے. یہ حمزہ شہباز جس قسم کے وہاں پہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, اور چونکہ ہاشمی صاحب الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے فوج کی جو خدمات ہیں اس کے لیے خط بھی لکھا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیف الیکشن کمشنر نے, اور اس کا ایک نقطہ تو پریس ریلیز کے ذریعے جاری کیا گیا تھا اور ایک نقطہ لیک بھی کیا گیا تھا
جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب باجوہ کی بڑی خوشامد وغیرہ بھی کی گئی تھی. تو بہرحال سیکیورٹی کے لیے اب چونکہ فوج بھی وہاں پہ موجود ہوگی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ فوج اپنا دامن بچائے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ فوج کے اوپر انگلی اٹھے، فوج متنازع ہو، فوج تقسیم ہو، فوج کمزور ہو، اور اس کے لیے سب سے بڑا قدم، سب سے مؤثر قدم فوج خود اٹھا سکتی ہے. راج صاحب، پچھلے 3 دن سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر آڈیو ویڈیوز کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے. شاید ملائن کرنے کے لیے خان صاحب کو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور ایک آڈیو آتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا. نون لیگ نے جس کی بنیاد رکھی تھی کچھ سال پہلے، آج یہ اپنے عروج پر ہے. شری مزاری صاحبہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک مطالبہ کیا، اور جس آڈیو کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ممکنہ طور پر، اور ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ اس خبر کو ڈسکس بھی کیا اپنے پچھلے پروگرام میں، کہ شاید خان صاحب کی اور ان کے پرنسپل سیکریٹری کی ایک آڈیو موجود ہے اور وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیٹس پلے ود اٹ، اور یہ ایک جملہ باقاعدہ یوز بھی کیا گیا خبر کے اندر. اب رائے صاحب، یہ معاملہ صرف فون ٹیپنگ کا نہیں ہے. جب یہ معاملہ اگر کسی نے پرائم منسٹر، چونکہ خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور کسی نے اگر یہ حرکت کی ہے، کسی کی طرف سے یہ کی گئی، تو یہ ایک طرح سے سازش تو بہت چھوٹا لفظ ہوگا، ایک طرح سے سپائنگ ہے کہ آپ وقت کے وزیر اعظم کی خفیہ باتیں سن رہے ہیں اور پھر اسے استعمال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا تو ہم اسے بطور ایک ویپن یوز کریں گے. اس کی قانون میں باقاعدہ سزا بھی موجود ہے. اور اب شری مزاری یہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، جو اس کا کرکس ہے، جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں کیا تھا، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سپریم کورٹ کو باقاعدہ اس پر از خود نوٹس لینا چاہیے. راج صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جب سازشوں کی بات کرتے ہیں، مداخلت کی بات کرتے ہیں، دا پرائم منسٹر ہاؤس جو سب سے زیادہ سیکیور ہونا چاہیے، وہ بھی سیکیور نہیں رہا. اور ہمارے تو بہت سارے قومی راز ہوں گے جو وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں، جن کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لوگ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی پہنچ گئے، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، ان کے آفس میں بیٹھ کر یہ ریکارڈنگز، اور اعظم خان جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اگر ایسی کہیں پہ ریکارڈنگ موجود ہے تو یہ تو پھر ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اسی لیے انٹروین کرنے کی بات کہی جا رہی ہے شری مزاری کی طرف سے، اور مطالبہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ سپریم کورٹ اس کا از خود نوٹس لے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے راز محفوظ ہیں؟ ہم ریلائی کر سکتے ہیں اس حکومت کے اوپر جو جب ایسی خبریں لگائی جاتی ہیں بغیر سوچے سمجھے؟ ہونا تو رائے صاحب یہ چاہیے تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ریکارڈنگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سے یہ کس طرح لیک ہوئی اور کون عناصر تھے؟ شہباز سپیڈ کو باقاعدہ اس کی خود بخود انکوائری کروانی چاہیے، کیونکہ معاملہ عمران خان کا نہیں ہے، معاملہ یہاں پہ پاکستان کا ہے. دیکھیں عاشور صاحب، یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے ریڈ زون میں، اور پرائم منسٹر آفس جس کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھی کہتے ہیں، اس کے بالکل ساتھ آپ کے غیر ملکی سفارت خانے ہیں. اور ایک ایڈوائس بھی ایشو کی گئی تھی کہ یہاں پر کہیں بگنگ ڈیوائسز لگی ہیں، اور یہ اتنی پاورفل بگنگ ڈیوائسز ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اور پرائم منسٹر آفس میں ہونے والی گفتگو کو ریکارڈ کر سکتی ہیں، اور پاکستان کے قومی راز جو ہیں ان کو بگ کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ رحمان ملک مرحوم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آصف علی زرداری جب صدر تھے تو اس وقت ایوان صدر میں، اور یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی بات چیت کرتے ہوئے ٹرانسمیٹر آن کر دیا جاتا تھا کہ تاکہ یہ جو بگنگ ڈیوائسز بالکل جو غیر ملکی سفارت خانے، جو ہاسٹائل سفارت خانے ہیں، یا ایسے سفارت خانے جو پاکستان کے معاملات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، وہ بگنگ ڈیوائسز کے ذریعے پرائم منسٹر ہاؤس میں یا ایوان صدر میں ہونے والی گفتگو کو بگ نہ کر لیں. تو یہ رحمان ملک نے بھی انکشاف کیا تھا، اور پھر ایک ایڈوائس بھی جاری کی گئی تھی کہ واٹس ایپ پہ بات کی جائے، یا بلکہ یہاں تک بھی ایڈوائس کی گئی تھی کہ جو لینڈ لائن نمبرز ہیں ان کے اوپر بھی بڑی احتیاط کی جائے، اور موبائل فون پر تو کبھی بھی کوئی آفیشیل میٹر ڈسکس نہ کیا جائے. اس کے بعد فوج نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ دفتر خارجہ کا جو پورا سسٹم تھا اس کو انڈین ہیکرز نے ہیک کرنے کی کوشش کی، اور پھر فوج کے جو ایکسپرٹس تھے، آئی ٹی ایکسپرٹس، انہوں نے دفتر خارجہ کے سسٹم کو بحال کیا، اور پاکستان کے بہت سے اداروں پر ہیکنگ کے حملے بھی ہوئے تھے.
لیکن ہاشمی صاحب جس قسم کی اب بات ہو رہی ہے، یعنی عمران خان صاحب کا جو فون بگ ہوا ہے، جو اب بگنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ سفارت خانوں کے متعلق نہیں ہو رہی کہ کوئی غیر ملکی سفارت خانوں نے کوئی بگنگ ڈیوائسز کے ذریعے عمران خان صاحب کی فون کالز کو بگ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی اپنی بگنگ ڈیوائسز لگائی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بڑی جدید ٹیکنالوجی اس وقت کچھ ملکوں کے پاس موجود ہے اور ان کے سفارت خانے بھی اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہیں، بالکل پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس سے چند کلومیٹر دور، خاص طور پر پرائم منسٹر آفس سے تو چند کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب کی اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، مبینہ طور پر جس کو مختلف ٹکڑے جوڑ کر بنا کر اب لیک کیا جانے والا ہے، وہ کس نے بگ کیا، اس میں کس کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر تو عمران خان صاحب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جس وقت انڈیا نے ایک مس ایڈونچر کیا تھا بالاکوٹ میں اور پاک فوج نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا، 2 طیارے بھی مار گرائے تھے، تو اس وقت اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے عمران خان صاحب کوئی بات کر رہے ہوں فون پر، اگر تو وہ فون کال بگ ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوسٹائل قوتوں نے اس کال کو بگ کیا، یا انڈیا نے بگنگ کی، یا امریکہ نے بگنگ کی کہ پاکستان اب آگے کیا پلان کر رہا ہے۔ لیکن اعظم خان اور عمران خان صاحب کی کال میں تو امریکہ کا یا بھارت کا ان کا تو انٹرسٹ نہیں ہو سکتا، یا کسی اور ہوسٹائل ملک کا تو انٹرسٹ نہیں ہو سکتا، خاص طور پر جس آڈیو ٹیپ کی بات کی جا رہی ہے، خاص طور پر جس آڈیو ٹیپ کی بات کی جا رہی ہے جس کو ایک سیاسی مسئلہ بتایا جا رہا ہے، اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس قسم کی کالز جو ہیں وہ کسی ہوسٹائل ایجنسی کی جانب سے بگ کی جائیں اور پھر وہ کالز جو ہیں وہ سامنے بھی آ جائیں۔ یعنی یہ جو کال لیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، انصار عباسی صاحب کو یہ بات کوئی را نے تو نہیں بتائی ہوگی، کوئی موساد نے تو نہیں بتائی ہوگی، کوئی سی آئی اے نے تو نہیں بتائی ہوگی۔ یعنی اگر ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ کسی دوسرے ملک کی ایجنسی نے یہ کال بگ کی ہے، تو کیا انصار عباسی صاحب کو سی آئی اے کے کسی سورس نے بتایا ہوگا یا را کے یا موساد کے سورس نے بتایا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ان کو جو خبر ملی ہے وہ پاکستان میں کئی ذرائع سے ملی ہے نا، کہیں اور سے تو نہیں ملی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بگنگ ہوئی ہے یہ پاکستان کے اندر سے ہوئی ہے، پاکستان کے اندر سے کچھ لوگوں نے یہ بگنگ کی ہے۔ اور یہ ہاشمی صاحب اس لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی بریچ بھی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تو کوئی بھی فوجی قیادت ہو، یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، اس سے پہلے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں آپ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی شریک ہوتے ہیں، پوری آپ کی عسکری قیادت موجود ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا اگر پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ نہیں ہے، پرائم منسٹر کی اپنی فون کالز محفوظ نہیں ہیں، تو اس پر سب سے زیادہ کنسرن تو آئی ایس آئی کو ہونا چاہیے، سب سے زیادہ کنسرن تو ملٹری انٹیلیجنس کو ہونا چاہیے، ایم آئی کو ہونا چاہیے جو پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس ہے، فوج کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے کس کے اوپر سوالات کھڑے ہوں گے کہ پرائم منسٹر کی کالز کو انکرپٹڈ کرنا، ان کو محفوظ بنانا، پرائم منسٹر ہاؤس کو محفوظ بنانا، پرائم منسٹر کے کیمپ آفیسز کو محفوظ بنانا، یہ تو پرائمریلی کس کی ذمہ داری ہے؟ جو آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، جو سول بھی ہیں اور اسی طرح ملٹری آپ کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر عمران خان ہو یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، اس کے فون اگر اس طریقے سے بگ ہوئے ہیں اور کالز ریکارڈ کی گئی ہیں، یعنی اس آڈیو میں جو کچھ بھی ہوگا اس کو جس طریقے سے بھی ایڈٹ کیا گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک پرائم منسٹر کی کالز کو بگ کرنا، آڈیو کو ریکارڈ کر لینا، یہ تو ایک بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے، کیونکہ انڈیا کے متعلق جو پالیسیز ہیں وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس سے بنتی ہیں۔ اسی طرح آپ کی جو فورن پالیسی ہے اس کے متعلق ہائیسٹ لیول پر جو آپ کی عسکری قیادت سے ڈسکشن ہوتی ہے وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس میں ہوتی ہے۔ پھر عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید جب سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ تو یہ تو پورے پاکستان کے لیے بہت کنسرننگ ہے کہ پرائم منسٹر جو آپ کے ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کی کالز اس طرح سے بگ ہو رہی ہیں، جس طرح سے میں اور آپ فون پہ بات کریں اور ہمارا کوئی فون کال ریکارڈ کر لے یا عام لوگوں کی فون کال ریکارڈ کر لے، یا جس طرح سے عام طور پر رپورٹرز جو ہیں وہ کبھی اپنے سورس سے بات کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھی اس طرح کے ان ایتھیکل حرکت بھی کرتے ہیں کہ اپنے سورس کی آواز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ کل چلے میرے پاس کوئی ثبوت ہوگا، جو کہ ان ایتھیکل ہے۔ لیکن یہ تو ہائیسٹ لیول کا معاملہ ہے
تو اس پر بھی اب وضاحت کہاں سے آنی چاہیے؟ وضاحت آنی چاہیے فوجی قیادت کی جانب سے، ISPR کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فوج کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ پرائم منسٹر کی کمیونیکیشن، چاہے وہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، ایون شہباز شریف بھی، کہ پرائم منسٹر کی کمیونیکیشن کو محفوظ تر کرنے کے لیے فوج اور ISI اور اسی طرح سول انٹیلیجنس ایجنسیز وہ ظاہر ہے کہ اپنا جواب دیں گی. تو فوج کس قسم کے اقدامات کر سکتی ہے یا کس قسم کے اقدامات کرے گی، اس کے اوپر بھی بہتر یہ ہے کہ فوج کی جانب سے جواب آئے. راز صاحب، خان صاحب کے مقابلے میں مریم نواز کو اتارا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ان کے خلاف اور وائلیشنز ہیں. شاید تحریک انصاف والوں نے نوٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قوم کے سامنے یہ حقائق ضرور رکھیں کہ کسی قسم کے فنڈز نہیں دیے جائیں گے. آج 100 یونٹ کا اعلان کیا گیا حمزہ شہباز کی طرف سے پورے صوبے میں، اور یقیناً یہ اس وقت کیا گیا ہے جب اگر کل کی جو کارنر میٹنگ تھی مریم نواز کی طرف سے، اس میں انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا کہ کل حمزہ شہباز پنجاب کے لیے 70 سالوں میں جو کچھ نہیں ہوا ایک بڑا ریلیف دینے کے لیے جا رہے ہیں. پہلی تو جو فیصلہ آیا اس کی وائلیشن، اور پھر اب مریم نواز نے ایک اور کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، اس کی میں ڈیٹیل سامنے آپ کے رکھتا ہوں، اور پھر یہ جو سوالات بار بار جو ان کا سینٹر ہے تنقید کا اور جس لحاظ سے یہ کر رہی ہیں، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. کہتی ہیں کہ مننگالا گینگ نے بے دردی کے ساتھ پنجاب کے خزانے پر غدر مچایا. آج حمزہ شہباز نے اعلان کیا کہ 100 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں پر بل نہیں آئے گا. 75 سال میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ بجلی استعمال کریں اور مہینے میں کے آخر میں آپ کو بل بھی نہ دینا پڑے؟ میرا بس چلے تو سب کچھ آپ کے سامنے لا کر ڈال دوں. پچھلے 4 سالوں میں فتنہ خان کے امیر دوستوں کو نوازا جاتا تھا، خزانہ خالی ہے. اس کے باوجود شہباز شریف نے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی دی. ہمیں آٹے آئے ابھی 2.5 ماہ بھی نہیں ہوئے. ہماری کوشش ہے کہ غریب کا چولہا جلتا رہے، لوگوں کو یہ غدار کہتے رہے. اور آج ان کی اہلیہ کی بھی آڈیو سامنے آئی اور یہ باتیں انہوں نے خیر کہی ہیں. اور پھر پاکستان کی سیاست کا پالا ایسے شخص سے پڑ گیا جو سب سے بڑا فتنہ تھا. اب رائے صاحب، یہ جو بات ہے نا، جو یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف پر الزامات لگے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں آیا، مجھ پر بھی الزامات لگائے گئے نہیں، ثبوت نہیں آیا. رائے صاحب، یہ ہے وہ راؤنڈ، فائنل راؤنڈ، جس کا ذکر ہمیشہ سے ہم اپنے پلیٹ فارمز پہ کرتے رہے کہ ایک وقت آئے گا کہ عدالتوں سے کیسز خود بخود ہی باہر آ جائیں گے، قانون ختم کر دیا جائے گا، اور یہ عوام کے سامنے جا کر یہ بیانیاں بنائیں گے کہ جس طرح ہم پر الزام لگاتے رہے، عدالتوں میں ثابت کچھ نہیں ہوا، اور پھر ایک دوبارہ جو قوم کے سامنے سرخرو ہو کر یہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. رائے صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں اس تقریر کو؟ اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں لے کر گئے ہیں اور جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر الزامات ثابت نہیں ہو سکے، یہ اس بیانیے کی ایک طرح سے ہار ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے. ہاشمی صاحب، ایک تو جو آپ نے کہا کہ مریم نواز کو عمران خان صاحب کے مقابلے میں میدان میں اتارا ہے، تو ہاشمی صاحب مریم نواز کون ہیں؟ مریم نواز کا سیاستدان ہونے کا کرائیٹیریا صرف اتنا ہے، صرف اتنا کرائیٹیریا ان کا کہ وہ ایک ایسے شخص کی صاحبزادی ہیں، ایک ایسے شخص کی بیٹی ہیں جو کہ 3 مرتبہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہا. باقی کیا سٹرگل ہے مریم نواز کی جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، جو وہ پارٹی کی سربراہ بن کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور خواجہ آصف جیسے سیاستدان، شاہد خاقان عباسی جیسے سیاستدان، خواجہ سعد رفیق جیسے سیاستدان، وہ ہاتھ باندھ کر مریم نواز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن کیا نہیں جا سکتا. میں تو 1 گھنٹہ اگر پروگرام میں مجھے چاہیے کہ میں بتاؤں کہ خان صاحب اور مریم نواز کا جو کمپیریزن ہے، اس کو کرنا ہی کتنا ایک غیر منطقی بات ہے. کیونکہ دیکھیں، خان صاحب جو ہیں وہ تو ایک عالمی لیڈر کے طور پر انہوں نے خود کو اسٹیبلش کیا، اور سیاست میں آنے سے پہلے بھی ان کا اتنا بڑا کرزما تھا. پاکستان کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، پھر نمل یونیورسٹی بنائی، پھر 3 ہاسپٹل جو ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے، ان پروجیکٹس کے اوپر کام شروع ہو گیا. پھر خان صاحب پرائم منسٹر بھی بنے. 26 سال کی ایک سٹرگل ہے، اس کو کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے. لیکن اب جو وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بس چلے تو میں سب کچھ عوام کے سامنے رکھ دوں، تو سب سے پہلے تو منی لانڈرنگ کے ذریعے اور کرپشن کے ذریعے جو آپ نے محلات بنائے ہیں لندن میں، سب سے پہلا تھوڑا سا ریلیف وہ دے دیں کہ ان محلات کو بیچیں اور عوام کو کچھ ریلیف دے دیں. پھر آپ کے جو جاتی عمرہ میں
محلات ہیں، کیا وہ کسی بھی صورت پاکستان کے عوام کا جو آپ نے اس وقت کچوبر نکالا ہے اور جو ان کی حالت زار ہے، اس کے ساتھ آپ کا جو ایک لائف سٹائل ہے، جس طریقے سے آپ رہتی ہیں، آپ کا پورا خاندان جس طریقے سے رہتا ہے اور اس کا جو پورا لائف سٹائل ہے، کیا اس کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ آپ کس کو بیوقوف بنا رہی ہیں؟ آپ کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، اور ان اربوں خربوں روپے میں سے عدالتوں میں ثابت ہوا ہے کہ آپ نے اور آپ کے جو خاندان ہے اس نے کس طرح سے کرپشن کی ہے، لوٹ مار کی ہے، اور پاکستان کے عوام کا پیسہ کھا کر اپنے اثاثے بنائے ہیں۔ تو اگر آپ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے جاتی عمرہ کے محلات، پھر جو لندن کے محلات ہیں، ان میں سے کچھ محلات کو بیچ دیں۔ پھر آپ نے فرمایا تھا ایک پروگرام میں، ثنا بچہ صاحبہ کے پروگرام میں، کہ میری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ وہ سب کو پتہ لگ گیا کہ عدالت نے جب میاں نواز شریف کی جائیداد نیلام کرنے کی کوشش کی تو آپ عدالت میں پہنچ گئیں کہ یہ نیلامی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر میرا بھی حصہ ہے۔ تو ہاشمی صاحب، یہ مریم نواز جب بھی بولتی ہیں تو عوام کا رد عمل شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو کہتی ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر میاں نواز شریف کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، تو اگر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے تو پھر حکومت نہیں لینی تھی، اور اگر دل خون کے آنسو رو رہا ہے تو پھر یہ پیٹرول کی قیمتیں آپ نہ بڑھاتے۔ خان صاحب نے بھی تو روکی ہوئی تھی نا پیٹرول کی قیمتیں، خان صاحب نے بھی تو 4 مہینے 3 مہینے روک کے رکھی، اور اس سے پہلے جب وہ بڑھا بھی رہے تھے تو 3 روپے 4 روپے فی لیٹر وہ اس وقت ٹوٹل بڑھاتے تھے، اور اس پر بھی وہ کہتے تھے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی مہنگائی کے متعلق سوچ کر۔ تو ہاشمی صاحب، یہ آپ شہباز شریف کو دیکھ لیں، مفتاح اسماعیل کو دیکھ لیں، مریم نواز کو دیکھ لیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ لوگ عوام کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو ان مشکلات کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ان کو جس طریقے سے یہ انہوں نے پاکستان کے اندر سے عدالتی فیصلوں کے مطابق اور تحقیقاتی اداروں کے مطابق لوٹ کھسوٹ کیا ہے، اس کے بعد ان کو نہیں پتا کہ ایک عام پاکستانی کے گھر میں جب بجلی کا بل 2.5 مہینے کے اندر 3 گنا زیادہ ہو کر آ رہا ہے تو اس کے اوپر اس کے بیوی بچوں پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ 2 وقت کے بجائے 1 وقت کی روٹی کھانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ جب پیٹرول جو ہے وہ آپ نے 250 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 68% تک 68% تک چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ مریم نواز نے کبھی کوئی اشیاء ضرورت خریدی ہوں گی، یا کبھی ان کو اشیاء ضرورت خریدنے کی کوئی ضرورت پڑی ہوگی، یا کبھی انہوں نے اپنا بجلی کا بل دیکھا ہوگا، کبھی گیس کا بل دیکھا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو وائسرائے ہیں، یہ کھرب پتی، یہ عوام میں سے نہیں ہیں۔ اسی لیے عوام میں اب ان کے خلاف جو ایک غصہ تھا، اب وہ ان کے خلاف نفرت میں بدل رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ غصہ اشتعال میں بدلیں، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور کسی طریقے سے اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں۔ بہت شکریہ ایسا ویر جی، آج سے شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔